मेरा इनसे गुजारिश है, जो हदीस पढ़ेंगे ना, ये पूरी हदीस पढ़ेंगे, हदीस का टुकड़ा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर हदीस लंबी है, इनको मजीद टाइम की जरूरत है, हमें बता दे भाई, कह दे ये हदीस लंबी है, 1-1.5 सफ़े की है, पूरी पढ़ूं तो अब हमारे वो हम पे मुनसर है, हम कह देंगे भाई पूरी पढ़ लेना, ठीक है ना, पूरी पढ़ लेना। हम अगर वो हमसे इजाजत मांगे कि भाई हम इसका एक टुकड़ा पढ़ेंगे, वक्त नहीं है, तो हम इनको वक्त दे सकते हैं, हम कह देंगे तुम 10 मिनट ज्यादा ले लो। लेकिन ये जो नकल करेंगे पूरी तरह दयानतदारी से अरबी नस पढ़ेंगे और पूरी हदीस पढ़ेंगे और उसका अरबी नस पढ़ेंगे और सही दयानतदारी से तर्जुमा करेंगे, उसको काटेंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आप टाइमर लगा दीजिएगा 10 मिनट यहाँ पे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त अपने फरीक मुखालिफ की सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक जो शदीद तरीन इहानत है, गुस्ताखी है, वो इनकी मुतबर तरीन कुतुब से नाज़रीन किराम आपके सामने पेश करने लगा। कुरान मजीद की तफसीर करते हुए कुरान मजीद में आयत है पहले पारा के अंदर सूरत अल बकरा में, इन्नल्लाहा ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फौक़हा। इनके मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर करते हुए लिखा, वमा अलियुन फी दीनिल्लाहि व फी कुदरतिही इल्ला कबऊज़तिन। ये मेरे पास तफसीर हसन अस्करी है, इसका सफ़ा नंबर 183 है। इसमें सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मच्छर करार दिया गया है कि अल्लाह के दीन में सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हैसियत, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की औकात मच्छर की है। ये मैंने सफ़ा नंबर 183 और ये जो ईरान का छापा मेरे पास मौजूद है, मंशूरात ज़िविल कुर्बा, ये ईरान से आई हुई तफसीर हसन अस्करी है। मेरे पास दूसरी किताब अपने दावा को पेश करने के लिए कामिल पढ़े ना, शर्र का कामिल पढ़े हदीस को, सफ़ा बताए कामिल पढ़े, शर्र रखा था हदीस पढ़े, पूरा हदीस पढ़े। मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है और उसकी तफसीर बताई है, मैंने अपनी बात पूरी की है। किसी मुफस्सिर की राय हम पे हुज्जत नहीं है। हाँ, सिर्फ मैंने शुरू से कहा था उलमा की राय हुज्जत नहीं है। अगर आप ये हदीस है तो उस्ताद मोहतरम को चाहिए कि पूरी हदीस को ज़हमत करें, पूरी हदीस को पढ़ें। अच्छा, आप 5 मिनट मजीद ले लो शेख साहब, आप 5 मिनट मजीद ले लो। मैं मेरे मुदाखिले माजरत चाहता हूं, लेकिन जो शर्त रखी है वो ये कि आप हदीस पूरी पढ़ेंगे, ठीक है ना। हदीस अगर है, हदीस पूरी पूछ रहा हूं। अपनी बारी में बोलना है जो अल्लाह साहब, आप अपनी बारी में उनकी सारी चीजों में इरादा कर लीजिएगा ना। तो फिर मैं पूरी पढ़ूंगा ना, तो मैं टाइम ज्यादा लूंगा, क्योंकि ये शख्स देखिए एक फिक्रा पढ़ता है, वो हदीस है 1 सफ़े का या आधे सफ़े का, उसमें सब वजाहत भी मौजूद है, ये आधा पढ़ता है, उसका पूरा नहीं पढ़ता। तो मैं जब पढ़ूंगा ना, मुझे ज्यादा चाहिए, पर क्योंकि मैं इनको टाइम देने के लिए तैयार हूं, मैं इनको टाइम देने के लिए तैयार हूं। इनको मजीद टाइम चाहिए, ले लें, 5 मिनट मजीद ले लें, ये पूरी हदीस पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। देखो शेख साहब आपने बदअहदी की है, आपने प्रिंसिपल जो देखें, ये आसिफ भाई को तो पता नहीं है कि ये हदीस है, ठीक है। आपको तो पता ही ये हदीस है, क्यों पूरी हदीस क्यों नहीं पढ़ रहे आप? क्योंकि उस पूरी हदीस में आपको पता चलेगा, आप इस्तेदलाल बातें लोगे ना, आपको पता है। पूरी हदीस पढ़ के सुनाओ। अभी हसन साहब सबर कर ले, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको जवाब तो मैं बिल्कुल सब्र करता हूँ। आप जितना टाइम आपको जरूरत है पूरी टाइम ले लें, हदीस की किताब आपके हाथ में, पूरी हदीस पढ़ लो ना, पूरी हदीस क्यों। ठीक है आसिफ साहब, अगर ये कोई हदीस पूरी नहीं पढ़ता ना, उसके मुकाबले में मैं पूरी वही हदीस को मैं पूरी पढ़ूंगा, लेकिन मेरे टाइम पे हिसाब ना करें। सही है, ठीक है, चलें, सही, ठीक है भाई। अली भाई, ये अपने टाइम में जो टाइम मुझे मिलेगा उतना टाइम ही मेरे मुखालिफ को मिलेगा। नहीं, आपको उसमें अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करें, मुझे हक हासिल है। आपने सिर्फ हदीस की तरफ इशारा किया, पूरी हदीस नहीं पढ़ी है शेख साहब। पूरी हदीस क्यों नहीं पढ़ते आप, वजह बताएं कम से कम। अभी सबर कर लेना, अभी सबर कर ले। मैं सबर करता हूँ, आप हदीस को दूसरा हदीस ना पढ़ें, जब तक इस हदीस को आप कामिलन नहीं पढ़ते, दूसरा हदीस ना पढ़ें प्लीज। हम सबर करते हैं, आपको कितना टाइम चाहिए? अल्लाह साहब, उनको कट तो लेने देना, अपनी बात। आसिफ भाई ये क्या पता है क्या करेंगे, ये 4-5 हदीसें पढ़ लेंगे, फिर मुझे वो हदीसें मेरे लिए काफी नहीं होंगे टाइम के, मैं उन 4-5 हदीसों का 10 मिनट में जवाब दूंगा, क्योंकि हर एक में 4-5 मिनट लगेंगे, क्योंकि हर एक हदीस जो है आधे सफ़े का या पूरे सफ़े का, वो हदीस जब आप पढ़ेंगे ना, वो आपको पता चल जाएगा कि इस शख्स ने उसमें खयानत की है, वहां से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसीलिए तो हदीस को पूरा नहीं पढ़ता नहीं है ये शख्स। हालांकि मैंने को कहा 10 मिनट ज्यादा ले लो, पूरी हदीस को पढ़ो। पूरी हदीस को क्यों नहीं पढ़ता ये शख्स? इसलिए नहीं पढ़ता कि उस हदीस में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहि अल्लाह के मुकाबले में मच्छर भी नहीं है, उसमें यह लिखा है, यह नहीं लिखा कि अमीरुल मोमिनीन मच्छर है, ठीक है ना। उसमें ये इसलिए ये शख्स इसको नहीं पढ़ रहा कि अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम अल्लाह के मुकाबले में जर्रा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई अल्लाह के मुकाबले में कोई सब नाचीज है, उसमें ये लिखा है, ये इसको पूरी तरह पढ़ता नहीं है जी।
ٹھیک ہے نا, اس نے ایک فقرہ لیا ہوا ہے, اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نقل کر رہا ہے, اور پھر میری باری جب آگی نا تو میں اس حدیث کو جب پڑھوں گا تو مجھے تو 10 منٹ لگیں گے, مجھے 10 منٹ لگیں گے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے. پھر کہے گا کہ تمہارا وقت ٹائم ختم ہے, تم نے دوسرے حدیث کا جواب نہیں دیا. آپ بھی مجھے اگر ڈیمانڈ کریں کہ یہ حدیث کامل پڑھو تو میں کامل پڑھوں گا, ٹھیک ہے نا, حدیث صفحہ دکھاؤں گا, سطر بسطر پڑھوں گا. لیکن آپ سے بھی ہمارا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو شیعہ حدیث پڑھتے ہیں چالاکی نہ کریں, اس کو کامل پیش کریں. اسی لیے تو آپ پریشان ہیں, کیونکہ شیعہ حدیث میں سوائے امیر المومنین صاحب کی تعریف کے کچھ ہے ہی نہیں. وہ جھوٹ کہیں گے, فراڈ کریں گے لوگوں سے, تو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیں گے نا, غلط ترجمے کریں گے. پورا کیوں نہیں پڑھتے نا, فراڈ ثابت ہو گیا نا شخص, ابھی سے پھنس گیا ہے. پہلے ہی 5 منٹ میں اپنے مناظرے کے پہلے ہی 5 منٹ میں شخص شکست کھا گیا, کیونکہ شیعہ کتب میں ایسا جملہ نہیں ہے جو امیر المومنین صاحب کی بے حرمتی ہو. وہ مجھے فراڈ کہہ رہا ہے, یہ کیا تو پوری حدیث کیوں نہیں پڑھتے نا, پوری حدیث کیوں نہیں پڑھتا شیخ آصف بھائی اس علامہ صاحب سے پوچھ لیں کہ وجہ کیا ہے کہ وہ حدیث کو پوری نہیں پڑھیں گے. میں روایت کام پڑھوں, میں ادھوری پڑھوں, میں غلط پڑھوں, اس میں میرا فریق مخالف بولنے کا مجاز نہیں ہے, جو میرا ٹائم ہے. میرا شرط ہے کہ آپ حدیث کامل پڑھیں گے, یہ شرط رکھا ہم نے. میں ادھوری پڑھنا یہ شرط کے خلاف ہے. میں کہوں گا میں دوبارہ سے اپنی گفتگو شروع کروں گا. اچھا لیکن اگر آپ جی سر حسن صاحب نہیں بولیں گے, جب ان کی میں خاموشی سے سنوں گا, میں نہیں بولوں گا. اس کے بعد اوپر جرا کرنی ہوگی یا جواب دینا ہوگا, میں اپنی باری میں کروں گا. جی سر بتائیں. کیوں یہ بات اللہ صاحب اگر انہوں نے بیچ میں کوئی آدھی ادھوری پڑھی, آپ اپنی باری میں ضرور بتا دیجیے گا, وہ کہیں نہیں جائے گی. ابھی ڈیبیٹ ہے یہ نہ, یہ دیکھیں علی آصف بھائی, میں نے تو مان لیا نا کہ ادھوری پڑھ رہے ہیں. اگر یہ کامل نہیں پڑھنا چاہتا ہے, میں نے ان کو چاہیے, شرط تو یہی ہے کہ کامل پڑھیں. اگر یہ کامل نہیں پڑھنا چاہتے, ایک حدیث کا ایک فقرہ پڑھنا چاہتے ہیں, تو میں نے تو کہہ دیا کہ بھائی یہ ان کو زیادہ وقت دیتے ہیں, یہ پوری پڑھیں نا. اب میں نے تو کہہ دیا, اس میں کوئی مجھے جھجک نہیں ہے. لیکن اگر یہ نہیں پڑھتے اس حدیث کو کامل, پھر میں جب اس حدیث کو کامل پڑھوں گا, اس کو کامل کرتے ہوئے نا جو مجھے ٹائم کی درکار ہوگی وہ میرے وقت پہ حساب نہیں ہوگا. صحیح ہے, میں سمجھ گیا. اگر آپ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے. میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا, اگلے 7 منٹ کلام کر لینے دیں. آپ نے بات بیان کر دی ہے, وہ پتہ چل گیا ہے. اب اگر یہ بیچ میں کہیں بھی کٹے گی تو آپ کی باری میں سب پتہ چل جائے گا. آپ بتا دیجیے گا کہ 4 حدیثیں کاٹی ہیں, 5 کاٹی ہیں. میرا عقیدہ یہ ہے اور شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے کتاب میں اہل بیت علیہ السلام کی کوئی گستاخی نہیں ہے. آپ صرف چالاکی کر کے آدھا لائن دکھا کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. وَإِلَّا اگر واقعا شیعہ کتابوں میں اہل بیت علیہ السلام کی گستاخی ہوتی تو آپ کو مشکل کیا کہ پوری حدیث نہیں پڑھ کے دکھائیں گے؟ مشکل کیا اس میں؟ تو ٹھیک ہے نا بھائی, تو ڈیلے کس بات کا, صحیح ہے پوری پڑھیں گے. پوری روایت نہیں پڑھوں گا. آپ ابھی میری بات کو شروع تو ہونے دیں, آپ بات ہی نہیں شروع ہونے دیں. آپ جو بھی روایت پڑھیں گے اس کو کامل پڑھیں گے. یہ میرے اوپر آپ کی کوئی پابندی نہیں جو ہے. بھی روایت پڑھیں گے چلیں, کم از کم اگر ہم درخواست کریں اس کو کامل پڑھیں گے. کم از کم ہماری درخواست, جب ہم درخواست کریں گے شیخ صاحب, علامہ صاحب پلیز روایت کو کامل پڑھو, تب کامل پڑھیں گے. دیکھیں آدھی آیت سے انسان کافر بھی بن جاتا ہے نا. فوائل للمصلین, نماز والے جہنم جائیں گے. مشکل کیا ہے بتائیں نا, کہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ وجہ یہ کہ فراڈ ہے. وجہ یہی ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں, صرف جھوٹ 5-6 جھوٹ کو تم نے جمع کیا نا, اس کو لوگوں کو دکھانا. یہ کتاب میں یہ لکھا بھائی, تم اپنے پہلے مناظرہ شروع ہونے کے 3 منٹ میں ہار گئے. تم پہلے 3 منٹ میں عبدالقیم صاحب ہار گئے. سب کو پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. اگر دلیل ہے نا تو پوری حدیث پڑھ کے سناؤ. پوری حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟ میں سب کو پتہ چل گیا, آپ کے اعتبار سے پتہ چل گیا. عبدالقیم صاحب, یہ جو کتابیں آپ کے پاس ہیں, ابھی اتنا ٹائم ضائع ہوا نا, اس میں آپ حدیث پوری پڑھتے نا. حدیث کو کیوں نہیں پوری پڑھتے؟ پڑھنا نہیں آتا, پہلی بات ہے. آپ نے عربی, آپ کو پڑھنا نہیں آتا. دوسری بات یہ ترجمہ کرنا نہیں آتا. تیسری بات یہ کہ اس میں شیعہ کتابوں میں سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے حمد و ثنا کے, سوائے تعریف کے کچھ ہے نہیں. ہاں عبدالقیم صاحب, آپ ہار گئے کیونکہ حدیث نہیں پڑھے گا. بھائی حدیث نہیں پڑھے گے تو مناظرہ کس بات کا؟ میں صابر ہوں, حدیث پوری پڑھیں گے. جب دیکھیں 4 دن کے بعد جب ہمارا آپ کا مناظرہ ہوگا نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, اس میں بھی میں ہر حدیث کو کامل پڑھوں گا. میرا بھی وعدہ ہے آپ سے, ہر حدیث کو کامل پڑھوں گا. صبر کر لیں, ابھی تو میں نے جو بھی حدیث پڑھیں گے شیخ صاحب, ٹھیک ہے بھائی. علی آصف بھائی, یہ حدیث کو ناقص پڑھنا چاہے ناقص پڑھے, میں کامل پڑھوں گا. پھر اس میں میرا ٹائم لگے گا, مجھے ٹائم چاہیے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب ان کو 10 منٹ جو ہے نا, آپ انٹرفیئر نہیں کریں گے. 10 منٹ انٹرپٹ نہیں کریں گے. وہ جو مرضی اپنے 10 منٹ میں جو کاٹ کے پیش کریں نا, پھر مجھے اس کے مقابلے میں حدیث کو کامل پڑھوں گا. وہ جو میں کامل حدیث پڑھوں گا وہ ٹائم میرے ٹائم میں حساب نہیں ہوگا بھائی, ٹھیک ہے نا. اب آپ صرف اگلے 10 منٹ ان کو دے دیں. بسم اللہ.
علی بھائی ابھی قیوم 10 صاحب منٹ اگلے میری 10 منٹ گفتگو آ ہوگی، اس میں میرے فریق مخالف میرے ساتھ کلام نہیں کریں گے. 10 منٹ کے بالکل بعد ان کا ٹائم شروع ہوگا 10 منٹ. اس میں 10 یہ منٹ نہیں ہوگا, گفتگو میں کریں گے. حدیث کو کامل پڑھوں گا, میرے پاس وقت زیادہ چاہیے. اچھا ابھی ان کو 10 منٹ جو میں گفتگو آپ کو کرنے دے رہا ہوں نا, دیں. میں تو تیار ہوں آپ کو یہ ٹائم دینے کے لیے کہ آپ ٹائم زیادہ لے لینا, میں تو تیار ہوں. آپ ٹائم زیادہ لے لو, حدیث کو کامل پڑھو. نہیں بیٹھنا. جو بھی شیعہ حدیث پڑھو گے اس کو کامل پڑھو بھائی. ٹائم زیادہ چاہیے, ٹائم زیادہ لے لو, ٹھیک ہے نا. استدلال کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث کو کامل لایا جائے. یہ بات منظور ہے آپ کو اللہ یاری صاحب, آپ ان کو بتا دیں کہ نامکمل پڑھی ہے, آپ نے جو صرف ایسا نکال لیں. اگر انہوں نے کوئی نامکمل چیز پیش کی تو آپ اس پہ آپ اپنے تو دیکھیں, میں تو چاہتا ہوں کہ ایک علمی گفتگو نا علی بھائی, میں تو چاہتا ہوں کہ دونوں کے دلیل کامل پیش ہونا. ان کو اگر اپنے وقت دیکھیں, اگر یہ جن کے پاس اگر واقعا ان کے پاس دلائل ہے تو ان کو اس طرح کوئی مشکل ہی نہیں ہونی چاہیے نا, وہ پوری حدیث پیش کریں نا. اگر ان کو زیادہ وقت چاہیے ان کو زیادہ وقت دے دیتے ہیں تاکہ اپنا مدعا بیان کریں. میرے پاس بس 3 حدیث ہیں, اس 3 حدیث میں 15 منٹ لگیں گے بھائی. 15 منٹ لے لو تم, پوری حدیث کو پڑھو. اگر اس کے بعد مزید ٹائم کی ضرورت ہو تو ہم آپ کو مزید ٹائم دے دیں گے بھائی, لیکن وہ کامل پڑھو, آپ کی بات ترجمہ کرو, کامل شرح کرو, عربی بات. اگر پڑھنا نہیں آتا, جو مجھے پتہ چل گیا اس کو پڑھنا نہیں آتا, اس شخص کو عربی نہیں پڑھنا آتا, ترجمہ کرنا بھی نہیں آتا. اور بھائی شروع میں جو تم نے عمرون کہا تھا نا, عثمانون کہا تھا, ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا اس لیے آپ کو ڈر رہا ہے. اور پھر وہ حدیث میں, ان حدیث میں اہل بیت علیہ السلام کی تعریف ہے. بھائی واپس سے آپ کو اتنی بڑی شکست ہو گئی ہے. ہر کوئی اگر ابھی چلیں ان سے میں نے اتنے بار بار سوال کیا, اس بات کا تو جواب دے دینا یہ کہ یہ پوری حدیث کیوں نہیں پڑھ سکتے. مشکل کیا ہے اس میں, آپ ان سے پوچھیں پلیز. 10 منٹ گفتگو سن لیں, ہم 10 منٹ کی گفتگو سن لیں, آپ 10 منٹ کا ٹائمر لگا دیں اور آپ اس کے بعد اپنی بات کر لیجیے گا. اب اگلی 10 منٹ یہ ایک منٹ ان سے یہ تو پوچھ لیجیے کہ حدیث پوری پڑھنے سے ان کو وجہ کیا, کیوں نہیں پڑھیں گے, یہ تو پوچھ لیں ان سے. 10 منٹ کے بعد ایکسپلینیشن تو لے لیں پلیز. یہ 10 منٹ شروع کرتے ہیں بس, اس کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے نا. مولوی صاحب, اچھا مولوی صاحب ذرا بتانا نا, حدیث پوری کیوں نہیں پڑھیں گے, اب مشکل کیا ہے. وہ پتہ چل گیا نا, او بھائی راز کھل گئی نا, راز کھل گیا نا کہ حدیث کیوں نہیں پوری پڑھیں گے. اللہ سب 10 منٹ کے بعد یہ بات پوچھیں گے. ابھی 10 منٹ میں انہوں نے ابھی ان سے پوچھ لینا, ابھی اتنا گفتگو ہے, ایک ایکسپلینیشن کرنا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ کاٹ کے پڑھیں گے, وجہ کیا ہے. ابھی انہوں نے کچھ پیش ہی نہیں کیا, ابھی وہ 10 منٹ میں پیش کریں گے. پھر اس کے ابھی انہوں نے جو حدیث پڑھی ہے وہ بعوضہ والی حدیث, اس نے ایک فقرہ اسے پڑھا, آگے نہیں پڑھا, ٹھیک ہے نا. آپ ان سے پوچھ لیجیے کہ یہ پوری حدیث کیوں نہیں پڑھیں گے, وجہ کیا ہے. پڑھنا نہیں آتا یا کوئی اور پریشانی ہے. پڑھنا اگر آتا ہے تو اس میں ایسی بات ہے کہ اس میں اہل بیت علیہ السلام کی توہین نہیں ہے نا, اسی لیے. کیا ہم 10 منٹ دے سکتے ہیں اللہ یاری صاحب؟ 10 منٹ کے بسم بعد اللہ, یہ دوبارہ 10 منٹ شروع کر لیں. دوبارہ اپنا ان کا 10 منٹ شروع ہو گیا, 13 منٹ بن جائیں گے ان کے اس طرح. ہاں دوبارہ 10 منٹ کے بعد ضرور میں آپ کی یہ سوال ضرور پوچھیں گا, لیکن 10 منٹ کے بعد. جی علی بھائی میں بات شروع کروں. جی قیوم صاحب آپ دوبارہ سے 10 منٹ شروع ہو رہے ہیں, آپ سے 10 منٹ. جی آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے آپ کو ٹائم. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. قرآن مجید کی آیت سورۃ البقرہ, ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اس آیت کی تفسیر میں ہمارے فریق مخالف تشیع کے امام حسن عسکری نے جو تفسیر کی ہے, اس میں جناب علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی صریحاً گستاخی ہے, توہین ہے, اور خود سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی گئی ہے. وقیل للباقر فإن بعضا من ينتحل موالاتكم يزعم ان بعوضة علي علیہ السلام وان ما فوقها وهو الذباب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقال الباقر سمع هؤلاء شيئا ولم يضعوها على الوجه. اس تفسیر حسن عسکری کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی یہ گستاخی کی جا رہی ہے اور شان کٹائی جا رہی ہے. سیدنا علی کو ان کے امام معصوم باقر ان سے کہا گیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مچھر ہیں. البعوضۃ علی, یقیناً علی رضی اللہ عنہ مچھر ہیں. وان ما فوقها وهو الذباب, اور جو مچھر سے بڑی چیز ہے یا اس سے اوپر کی چیز ہے وہ مکھی ہے, اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نعوذ باللہ من ذلک, العیاذ باللہ. اسی کتاب کے اندر آگے جا کر لکھا ہے وما علی فی دین اللہ وفی قدرتہ الا کبعوضۃ. اللہ کے دین کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مچھر ہیں. 5 لائن چھوڑ دی. اللہ یاری صاحب ان کو پورا کر لینے تھے 10 منٹ.
آپ اپنی باری میں ضرور منسوبہ کیجیے گا یہ۔ بالقربہ سے، اور اس کا صفحہ نمبر 183 ہے۔ آپ نے جو کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کو شیعہ کہتے ہیں کہ وہ مچھر ہیں، دیکھیں وہ حدیث آپ نے ناقص پڑھی مولوی صاحب، آپ نے شاید کبھی اس حدیث کو کبھی کامل پڑھی نہیں نا، کیونکہ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں ادھر سے آپ کو وہ مل جاتا ہے کہ شیعوں نے یہ لکھا ہے، پھر اسی کتاب کو لے کے آ جاتے ہیں، پوری حدیث کو کبھی نہ وہ آن لائن پڑھتے ہیں نہ وہ کتاب میں۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ کہ بلکہ پہلے میں آیت دکھاؤں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ شرماتا نہیں اس بات سے کہ مثال دے مچھر کی یا مچھر سے اوپر کی۔ تو اس کے متعلق جو کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں روایت ہے وہ اس طرح ہے میرے محترم، یہ تقریباً ایک آدھا صفحے سے زیادہ ہے۔ اس شخص نے اس میں سے ایک فقرہ اوپر سے پڑھا، ایک فقرہ نیچے سے پڑھا، پھر اس فقرے کے نیچے سے بھی ایک اور فقرہ اس کو بھی کاٹ دیا، بیچ میں 8-9 سطور ہیں اس کو کاٹ دیا۔ تو اس میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے فَإِنَّ بَعْضَ مِمَّنْ يَنْتَحِلُ مُوَالَاتِكُمْ، بعض وہ لوگ، امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، بعض وہ لوگ جو جھوٹے آپ کی محبت کا ادعا کرتے ہیں، جھوٹ میں آپ کی محبت کے ادعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام بعوضہ ہے، مچھر ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعوضہ سے اوپر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک حدیث کو سنی ہے لیکن اس کا اصل مطلب ان کو نہیں آتا۔ اصل مطلب میں کیا اس کا کیا ہے؟ سمع هؤلاء شيئا ولم يضعوه على وجهه، ایک مطلب کو انہوں نے سنی ہے لیکن اس کا پورا مطلب توضیح انہوں نے سنا نہیں، انہوں نے توضیح نہیں پڑھی اس کی نا، میں چاہتا تھا کہ توضیح پڑھ لیں، انہوں نے انکار کر دیا، دوبارہ پڑھنے بھی لگے تو نہیں پڑھی۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے تھے اور امیر المومنین علیہ السلام بھی ساتھ بیٹھے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو سنا کہ وہ شخص اس طرح کہتا ہے ما شاء اللہ و شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے جو اللہ چاہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ رسول کی محبت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے قریب برابر لے کے، رسول کے محبت میں رسول کو اللہ کے برابر ہم پلہ قرار دی، اور دوسرے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ اس طرح کہتا ہے ما شاء اللہ و شاء علی سلام اللہ علیہ، کہ جو اللہ چاہے اور جو علی علیہ السلام چاہے۔ علی علیہ السلام کی مشیت کو برابر کیا، اللہ کی مشیت کے برابر کیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا لا تقرنوا محمدا ولا علیا سلام اللہ علیہما وآلہما باللہ عز وجل، کبھی یہ برابر نہ کرو اللہ اور علی علیہ السلام، معاف کیجیے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو ایک درجے پہ نہ لاؤ، اور علی علیہ السلام کو کبھی یہ کام نہ کرو کہ کہہ دو کہ اللہ کی مشیت اور رسول کی جو مشیت ہو، اللہ کی مشیت ہو اور امیر المومنین علیہ السلام کی جو مشیت ہو، ان کو ایک درجے پہ کبھی نہ لاؤ، لیکن اس طرح کہو ولیکن قولوا، اس طرح کہو ما شاء اللہ ثم شاء محمد، ما شاء اللہ ثم شاء علی، یعنی پہلے جو اللہ چاہتا ہے اس کے بعد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، اللہ جو چاہے اور اس کے بعد جو علی علیہ السلام چاہے، ان دونوں کو ایک درجے پہ نہ لاؤ۔ ان مشیت اللہ ہی القاہرۃ التی لا تساوی، اللہ کی جو مشیت ہے وہ سب چیزوں پر قاہر ہے، سب چیزوں پہ حاکم ہے، سب چیزوں پہ رول کرتی ہے، حکومت کرتی ہے، اس کے مساوی کوئی چیز نہیں ہے۔ لا تکافا ولا تدانا، اللہ کی مشیت کو نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ اللہ کی مشیت جیسا کسی کے پاس مشیت ہے نہ کسی کے پاس طاقت ہے۔ وما محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ فی دین اللہ وقدرتہ الا کذبابۃ تطیر فی هذه المملکۃ الواسعہ، پوری حدیث شخص نے پڑھا نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا جو رسول ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی مملکت میں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اتنا چھوٹا ہوں جیسے ایک مچھر ہوتا ہے ایک ملک میں، اس طرح چھوٹا ہوں۔ جو اللہ نے مثال دی ہے وہ ایسا نہیں مطلب کہ پیغمبر مچھر ہیں، وہ مثال اس طرح کہ اللہ اور رسول کا جو اگر کوئی مقابلہ کرنا چاہے، اللہ کی عظمت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقابلے ذرہ بھی کچھ بھی نہیں، ذرہ بھی نہیں نا، اس طرح نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ ہیں یا مچھر ہیں، اللہ سے اگر مقابلہ کرایا جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ سے مقابلہ کراتے ہوئے فرمایا وما علی فی دین اللہ علیہ السلام فی دین اللہ وقدرتی الا کبعوضۃ فی جملۃ هذه الممالک، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو اگر اللہ کی طاقت کے سامنے، اللہ کی بادشاہت کے سامنے، اللہ کی عظمت کے سامنے اگر مقابلہ کیا جائے، جیسا ہے کہ ایک بڑے ملک میں ایک مچھر کیا مقایسہ کرو، اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمارا عقیدہ ایمان یہی ہے کہ اللہ سے کسی کا قیاس نہیں، اللہ خالق ہے، اہل بیت علیہ السلام اس کے عظیم بندے ہیں، لیکن اللہ کے ان کے درمیان کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ان کی مشیت کا، ان کی طاقت کا کچھ بھی نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام اللہ کے سامنے۔ اچھا پھر آگے جو اسی حدیث میں اس نے نہیں پڑھا مع ان فضل اللہ تعالی على محمد وعلي هو الفضل الذي لا يفيء به فضله على جميع خلقه من اول الدهر الى اخره۔ شیخ صاحب آپ نے یہ جملہ کیوں نہیں پڑھا؟ عبد القیوم صاحب آپ نے یہ جملہ کیوں نہیں پڑھا کہ اسی میں ہے، اسی کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد اور علی علیہ السلام وعلی آلہ السلام کو اتنی فضیلت دی ہے، اتنی فضیلت دی ہے کہ یہ فضیلت اتنا عظیم ہے کہ اول دہر سے آخر دہر تک پورے خلق کو اتنی فضیلت نہیں دی ہے جتنے انبیاء ہیں۔ دیکھو شیخ صاحب اسی حدیث میں کہ جتنے انبیاء ہیں اللہ کے، جتنے مرسلین ہیں، جتنے ملائکہ ہیں، اللہ نے ان کو جتنا علم دیا ہے، جتنی پاکی دی ہے، جتنی عبادت کی توفیق دی ہے، وہ محمد اور علی علیہ السلام کے سامنے ذرہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔
تو آپ نے حدیث غلط پڑھی ہے. یہ حدیث تو یہ بتا رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب خلائق سے افضل ہیں، ملائکہ سے افضل ہیں، انبیاء سے افضل ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں اگر کوئی بدبخت غالی آ کے آ جائے اور خدا اور پیغمبر کی لڑائی شروع کر دے کہ ان میں سے بڑا کون ہے، تو لازمی بات پھر وہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. اگر کوئی غالی بدبخت آ جائے، کوئی کافر مشرک آ جائے، علی علیہ السلام کو اللہ جیسا بنا دے، تو پھر اس کے سامنے یہی ہے کہ علی علیہ السلام کو جب اللہ سے مقابلہ کرے گا تو کچھ بھی نہیں. ہاں فضیلت میں جب دیکھا جائے تو اسی حدیث کو آپ نے غلط پڑھا نا شیخ صاحب. اور میری طرف دیکھو قیوم صاحب، شرمندگی کے آثار. ٹھیک ہے نا. خیانت کی ہے نا تم نے حدیث میں، آپ نے حدیث میں خیانت کیا نا، حدیث میں خیانت کی ہے نا پوری طرح آپ نے. وہ حدیث تو یہ بتا رہی کہ پورے کائنات میں وہ افضل ہے، سب ملائکہ سے افضل ہے، من جمیع خلقی من اول الدہر الی آخر. وہ دونوں افضل ہیں سب خلائق پر، اول خلقت سے آخر خلقت تک سب پہ افضل ہے. وہ تو آپ نے غلط پڑھی حدیث کو. ہاں اگر کوئی ان کو اللہ سے مقابلہ کرا دے تو اللہ کے سامنے وہ ذرہ بھی نہیں، مچھر بھی نہیں. یا آپ نے خیانت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں شیخ صاحب کہ توہین کس کی کتابوں میں کس کے لیے. آپ نے جو فراڈ کیا نا کشیوں کی کتاب میں علی علیہ السلام کی توہین ہے، وہ آپ کی اپنی بے ایمانی کی دلیل ہے، اپنے فریب کاری کی دلیل ہے. حدیث کاٹ کے پیش کی، پورا پیش نہیں کیا، اس کی دلیل ہے. لیکن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نا کہ پہلے میں نے مقدمے میں نے تو ثابت کر دیا کہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا کہ یہ ذات الشمال لے کے جائیں، یہ ارتداد کی وجہ سے اور بدعت کی وجہ سے جہنم لے کے جائیں گے. ان کے صحیح ترین کتاب سے اور ان کے اجماع سے میں نے ثابت کی. شخص سے جواب نہیں دے سکا. اب میں ان کے اپنے کتاب سے دکھا دیتا ہوں کہ توہین کس کی ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، سنہ 2003 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں، باب طاعت الامراء وان منعوا الحقوق. عمراء کی طاعت اگرچہ وہ آپ کا حق نہ دیں. شیخ صاحب یہ دیکھو، یہ حدیث ہے حذیفہ ابن الیمان سے، اور میں پوری حدیث پڑھوں گا، آپ کاٹ بھی نہیں لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ ہم بشرن، اللہ تعالیٰ خیر لے کے آیا آپ کے ذریعے، ہم اس خیر میں رہتے ہیں، اس خیر کے بعد کوئی شر ہوگا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے بعد شر ہوگا. تو ہم نے کہا کہ اس شر کے بعد خیر ہوگا، اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا. فرمایا کہ ہاں. میں نے عرض کیا کہ خیر کے بعد شر کیسے ہوگا؟ فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدی، میرے بعد جو خلفاء آئیں گے، جو امام آئیں گے، وہ میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے. ولا یستنون بسنتی، وہ میرے سنت پہ بھی نہیں ہوں گے. وسیقوم فیہم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، میرے بعد جو خلفاء آئیں گے نا 1 2 3، ان کے روح شیطان کی روح ہوگی، ظاہر میں انسان ہوں گے، حقیقت میں یہ شیطان ہوں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کی تصدیق تو واجب ہے نا. اپنے بعد والے خلفاء کو اگر انہوں نے شیطان بولا ہے تو شیطان بھی ہے. نہ سنت پر ہے، نہ دین پر ہے، نہ ہدایت پر ہے. میں نے عرض کیا میں کیا کروں زمانے کو پاؤں یا رسول اللہ؟ فرمایا تسمع التی تطیع للامیر، ہمیشہ اس خلیفے کی اطاعت کرو، اگر وہ تمہیں مار بھی دے اور تیرا مال بھی لے لے تو ہم اس کی اطاعت کر لینا. میرے پاس 13 منٹ تھے، میں نے کوئی 11-12 منٹ لے لیا، میں باقی ٹائم کو بخش دیتا ہوں. ان کی اپنی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفاء کو کافر بھی بولا، شیطان بھی بولا اور ہدایت اور سنت سے بعید بھی بولا.